Assalamu alaikum friends and welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, please share it, like it and subscribe it. Thank you. गाड़ी पर सूरज की किरणें बिखर रही थीं। अजलान की आंखों में ये गरम गरम शुआएं पड़ीं तो वो थोड़ी थोड़ी आंखें खोले सामने देखने लगा। खुर्शीद पूरी आबोताब से अपनी किरणें बिखेर रहा था। अजलान ने गर्दन बाएं जानिब मोड़ी तो नज़र बेखबर सोती हुई हरम से जा टकराई। हरम के चेहरे पर मासूमियत का राज था। वो इस लम्हे किसी मासूम बच्चे की मानित लग रही थी जो खो जाने के खौफ में मुब्तला हो। स्याह जुल्फ़ें हरम के चेहरे पर मुंतशिर थीं। अजलान सर झटकता शीशे से पार देखने लगा, फिर कुछ सोचकर हरम को आवाज़ दी। हरम, सुबह हो गई है, उठो। अजलान इसे हाथ लगाने से गुरेज बरत रहा था। चूँकि वो पहले ही खौफ के ज़ेर साया थी तो वो उसे मज़ीद बदगुमान नहीं करना चाहता था। अजलान की आवाज़ पर हरम कसमसाई, हरम उठ भी जाओ, आप क्या घोड़े बेच कर सोई हो? अजलान उकता कर बोला। हरम आंखें मसलती सीधी हो गई। क्या हुआ? वो जमाई रोकती हुई बोली, और जूं ही नज़र का तबादला अजलान की निगाहों से हुआ, हरम होश में आ गई। रात का सारा मंजर आंखों के सामने घूम गया। अब मालूम हुआ तुम्हें? अजलान हफ्की से बोला। सॉरी, हरम चेहरा झुका कर बोली। अजलान नस्बात में सर हिलाता गाड़ी स्टार्ट करने लगा। हरम ने अभी तक अजलान की शर्ट ज़ेबे तन कर रखी थी और अजलान स्याह बनियान पहने हुए था। यार ज़ैन जब आएगा तो शर्ट भी साथ ले आना एक। अजलान हरम के चेहरे पर हया के रंग महसूस करके बोला। यार तुझे बताया तो था, अब देर मत करना, मैं मुंतज़िर हूँ। अच्छा। अजलान ने कहकर फ़ोन बंद किया और हरम को देखने लगा जो सर झुकाए हाथों के नाखूनों को छेड़ रही थी। अगले लम्हे इसने चेहरा मोड़ लिया। महर के पास नहीं गया तू? अदील अपनी नशिस्त संभालता हुआ बोला। नहीं, शाह लैपटॉप पर मेल्स चेक कर रहा था। तो क्या अब इसे वहीं छोड़ देगा? अदील पुरतजस्सुस अंदाज में बोला। फ़िलहाल इसे मुंह लगाने का मेरा इरादा नहीं, बाद की बात में देखी जाएगी। घनी मूंछों तले अनाबी लब हिल रहे थे, चेहरे पर बेजारी थी, नज़रें हनहोश स्क्रीन पर जमी थीं और उंगलियां तेज़ी से चल रही थीं। अच्छा ये बता, इस न्यूज़ का क्या बना? कौन सी? शाह की नज़रें अभी तक स्क्रीन पर थीं। वो जो फैसलाबाद में बच्ची के साथ ज़्यादती हुई थी, कोई एक्शन लिया? कोई हाँ तर हाँ नहीं, शाह तासुब से बोला। मैंने वहाँ की टीम को बोला था कि इस सिलसिले में तफ्तीश करें। अभी तक मुझे भी कोई खबर मौसूल नहीं हुई। अदील अफसोस से बोला। ये पाकिस्तान है, यहाँ मुजरिम आज़ाद घूमते हैं और बेगुनाह सलाहों के अक़ब में। शाह तल्ख़ी से बोला। बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन मैं सोच रहा था एक बार फिर से इस न्यूज़ को उड़ाते हैं, इस बच्ची के घर वालों से बात करके। हाँ, अच्छा आइडिया है, लेकिन ऊपर तक फिर भी नहीं जाएगी आवाज़। शाह नाउम्मीद था। कोशिश करने में क्या हर्ज है? अदील पुरुमीद था। शाह के फ़ोन की रिंग टोन ने दोनों को खामोश करवा दिया। जी अम्मी, शाह बाएं हाथ से फ़ोन कान को लगाता हुआ बोला। मुझे भी कॉल आ रही थी हरम की, लेकिन मैं मसरूफ़ था इसलिए बात नहीं हो सकी। अच्छा, मैं नंबर मिला कर देखता हूँ, क्लास में होगी, आप परेशान मत हो। शाह ने कहते साथ फ़ोन बंद कर दिया। क्या हुआ? अदील आबरू हिचका कर बोला। हरम का नंबर नहीं मिल रहा तो अम्मी परेशान हो गई। इस टाइम इसकी क्लास होती है इसलिए उठा नहीं रही होगी। शाह घड़ी पर नज़र डालता हुआ बोला। अदील सर इस बात में हिलाता सामने पड़ी फ़ाइल खोलकर देखने लगा। शाह फ़ोन उठाकर नंबर मिलाने लगा, लेकिन नॉट रीचेबल जा रहा था। अजलान, क्या मैं तुम्हारे फ़ोन से एक कॉल कर सकती हूँ? किसी ख्याल के तहत हरम बोली। अजलान ने जेब से फ़ोन निकाल कर अनलॉक किया और इसकी जानिब बढ़ा दिया। हरम ने नंबर डायल किया और फ़ोन कान से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। हरम अपनी आवाज़ को हशाश पशाश रखती हुई बोली। वालेकुम अस्सलाम। हरम, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है और ये किसके नंबर से फ़ोन किया है तुमने? शाह तशवीश से बोला। भाई मेरा ना फ़ोन गिर गया था तो ये दोस्त का फ़ोन है। हरम ने बहाना बनाया। तो तुम मुझे तभी बताती, अम्मी परेशान हो रही थी। मैं शाम में आऊँगा हॉस्टल फ़ोन देने। जी ठीक है भाई। अजलान लाताल्लुक़ सा ड्राइविंग कर रहा था। पढ़ाई सही जा रही है? शाह फिर से गोया हुआ। जी भाई, पहले मसला हो रहा था लेकिन अब ठीक है। ओके, फिर मैं अम्मी को बता देता हूँ। शाह ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया।
حرم نے فون اذلان کی جانب بڑھا دیا۔ اذلان نے اس کے ہاتھ سے فون لیا اور واپس جیب میں ڈال لیا۔ حرم نے پھر سے چہرہ موڑ لیا۔ اذلان کو اس طرح دیکھنا اسے معیوب لگ رہا تھا۔ اذلان نے ایک بدنما گھر کے باہر گاڑی روکی۔ اترو، اذلان سپاٹ انداز میں بولا۔ حرم چہرہ جھکائے گاڑی سے اتر گئی اور اس کی تقلید کرنے لگی۔ حرم کا سر دوپٹے سے مخفی تھا۔ ایک کمرے پر مشتمل گھر میں وہ دونوں آگے پیچھے داخل ہوئے۔ اندر مولوی صاحب اور اذلان کا گروپ دکھائی دیا۔ اذلان نے زین سے شرٹ لی اور آستین نے پہننے لگا۔ حرم خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ کسی کو شک تو نہیں ہوا؟ اذلان شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا بولا۔ نہیں، ہم معمول کے مطابق نکلے ہیں سو کسی کو شبہ نہیں ہوا۔ زین فون چیک کرتا ہوا بولا۔ اذلان نے حرم کو ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حرم خالی کرسی پر ٹک گئی۔ دوسری کرسی پر اذلان بیٹھ گیا۔ مولوی صاحب پہلے سے کرسی پر براجمان تھے۔ شروع کریں مولوی صاحب، اذلان بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ سیفی منہ پر ہاتھ رکھے خود کو ہنسنے سے باز رکھے ہوا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا بھابھی بنا لے، بچہ سیریس لے گیا۔ سیفی وکی کے کان میں بول رہا تھا۔ زین جو ان دونوں کے آگے کھڑا تھا سیفی کو کوہنی ماری۔ آؤچ بیٹا، میرے آنے والے بچے تجھ سے بدلہ لیں گے اس بربریت کا، سیفی مظلومیت سے بولا۔ پہلے وہ دنیا میں تو آئیں، بدلہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ مجھے بھابھی کی گود برائی کرنی ہے ابھی تو۔ زین چہرہ موڑ کر جلانے والی مسکراہٹ لیے بولا۔ میں نے تیری برائی کر دینی ہے زمین میں۔ سیفی جل کر بولا۔ کوئی مسئلہ نہیں میری جان، گود برائی تو پھر بھی میں ہی کروں گا۔ زین کے ساتھ ساتھ وکی بھی ہنس رہا تھا۔ یہ نکاح ہو جائے پھر تجھے طلاق دلواؤں گا سب سے پہلے، سیفی منہ پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ زین نے مسکراتے ہوئے چہرہ سامنے کر لیا۔ اذلان شاہ ولد عبید شاہ کے ساتھ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ حرم ہاتھ مسل رہی تھی۔ اگر بھائی کو علم ہو گیا تو؟ لیکن اس طرح میں یونہی نہیں جا سکوں گی، اور امی کو حقیقت معلوم ہوئی تو شروع ہو جائیں گی وہ تو، اور اگر بھائی نے مجھ پر یقین نہ کیا پھر؟ حرم کے دماغ میں مسلسل ایک کے بعد ایک سوال جنم لے رہے تھے۔ اذلان اسے متوجہ کرنے کی خاطر کھانسنے لگا۔ یہ دیکھ سالہ ابھی سے بیوی کے پیچھے لگ گیا۔ وکی نے عقب سے ہانک لگائی۔ میں نے مولوی صاحب سے کہنا ہے اس کے بعد نماز جنازہ بھی پڑھا کر جائیں۔ زین ہونہار نظروں سے دونوں کو گھورتا ہوا بولا۔ وکی اور سیفی منہ پر انگلی رکھے معصوم سی شکل بنائے زین کو دیکھنے لگے۔ قبول ہے، حرم تھوک نگلتی ہوئی بولی۔ مزید 2 دفعہ اقرار ہوا۔ حرم سے سائن کروائے گئے، گواہوں سے سائن لیے گئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اللہ کرے کسی دن میرا بھی ایسے ہی نکاح ہو جائے، میں نیند سے جاگوں اور مولوی صاحب کہیں چل بیٹا سائن کر۔ سیفی کی زبان کہاں رکنے والی تھی۔ زین مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا۔ زین مولوی صاحب کو باہر چھوڑ آیا۔ ہیلو بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ سیفی اور وکی حرم کے سامنے آ کر یک زبان ہو کر بولے۔ حرم بوکھلا کر اذلان کو دیکھنے لگی۔ اذلان ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے لاپرواہ فون کو دیکھ رہا تھا۔ اذلان حرم کی نظریں خود پر محسوس کر کے ان کا مفہوم سمجھ چکا تھا۔ دیور ہیں تمہارے، خود ڈیل کرو، مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ نظریں ہنہوس اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ انی تیا مذاق ہے؟ بھابھی منہ دکھائی مانگ رہی ہیں اور تو فون میں؟ سیفی اس کے سر پر چت لگاتا ہوا بولا۔ اذلان شاہ مل گیا، اور کیا چاہیے؟ وہ منہ بناتا ہوا بولا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ حرم ان سب کے بیچ میں غیر آرامدہ تھی۔ زین ان کی نوک جھوک سن کر آگے آیا۔ اذلان، حرم کو ہاسٹل چھوڑ دے، اور یہ کپڑے۔ وہ شاپر اذلان کی جانب بڑھاتا ہوا بولا۔ واہ یار، میرے کہے بنا ہی۔ اذلان شاپر حرم کو تھماتا ہوا بولا۔ زین نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ تو حرم کو لے جا، ہم دوسری گاڑی میں چلے آتے ہیں، چلو بھائی۔ زین حرم کی بوکھلاہٹ دیکھ کر بولا۔ تم چینج کر لو، میں باہر کھڑا ہوں۔ اذلان ان کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ویسے اذلان، مجھے سمجھ نہیں لگی اس نکاح کی۔ وکی کی پیشانی پر 3 لکیریں نمایاں تھیں۔ یار، وہ میرے نام پر بدنام ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اسے اپنا نام دے دیا۔ اذلان نشانے ہچکاتے ہوئے بولا۔ اسے گھر لے جائے گا تو؟ اب کی بار سیفی نے سوال داغا۔ پاگل لگتا ہوں کیا؟ شادی تو بعد میں کروں گا، یہ تو سمجھ لے جیسے سائیڈ بزنس ہوتا ویسے ہی۔ اذلان لاپرواہی سے بولا۔ لیکن اذلان، حرم کے ساتھ تو غلط ہوگا، تو اس کی زندگی خراب کرے گا۔
زین حیرت سے بولا، یار جس کی زندگی پہلے ہی خراب ہو اگر مزید خراب ہو جائے گی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تجھے کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ میرا ٹائم پاس ہو جائے گا۔ اذلان کا انداز جتانے والا تھا۔ ٹھیک ہے پھر ہم چلتے ہیں، لیکن گود بھرائی تو سیفی میں تیری والی کی ہی کروں گا۔ زین ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہوا بولا، یار میرا دل چاہ رہا ہے اس کی گود بھرائی کر دوں۔ سیفی برہمی سے بولا۔ وکی کہا لگاتا بیٹھ گیا۔ آؤ گی یا میں جاؤں؟ اذلان دروازے کے قریب آ کر اونچی آواز میں بولا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد حرم باہر نکل آئی۔ یہ آپ کی شرٹ، حرم ہچکچاتے ہوئے بولی۔ رشتے میں تغیر کے باعث ایک جھجک سی آ گئی تھی۔ میں کیا کروں شرٹ کا؟ پھینک دو یہیں، اذلان لاپرواہی سے بولا۔ حرم نے شرٹ وہیں پھینک دی۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ شعیب تمہارا تعاقب کیوں کر رہا تھا؟ یقیناً تم نے کچھ الٹا سیدھا کیا ہوگا۔ اذلان اس کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ حرم چہرہ جھکائے الٹے قدم اٹھانے لگی۔ وہ میں نے سر کو شکایت لگائی تھی۔ اذلان کے مقابل بولنا حرم کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ کس خوشی میں؟ وہ تیوری چڑھا کر بولا۔ اذلان اس کی جانب بڑھتا آ رہا تھا۔ وہ مجھے تنگ کرتا تھا بس اسی وجہ سے۔ حرم پیچھے ہوتی دروازے سے جا ٹکرائی۔ حرم نے نگاہیں اٹھا کر اذلان کو دیکھا جو پیشانی پر بل ڈالے سے گھور رہا تھا۔ یار تم پاگل ہو گیا؟ یہ یونی ہے، اسکول نہیں جہاں تم ٹیچر کو شکایت لگاتی پھرو۔ اذلان کو اس کی عقل پر شبہ ہوا۔ تو میں کیا کرتی؟ حرم بامشکل بول پائی۔ اذلان کی گرم سانسیں حرم کو خود پر محسوس ہو رہی تھیں۔ فاصلہ چند انچز کا تھا۔ یہ عقل گھاس چرنے گئی ہے کیا؟ اذلان 2 انگلیاں اس کے سر پر رکھتا ہوا بولا۔ حرم گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ اب چلیں؟ حرم اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ اذلان دلچسپی سے حرم کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ آئندہ اگر تم نے میری اجازت کے بغیر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو، اذلان انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ کچھ نہیں کرتی پکا؟ حرم بچوں کی طرح بولی۔ اذلان لب دبائے مسکراتا ہوا فاصلہ بڑھا گیا۔ حرم سانس خارج کرتی اسے دیکھنے لگی۔ اذلان قدم اٹھاتا گاڑی کی جانب چلنے لگا۔ حرم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ساری مسافت خاموشی کی نظر ہوئی۔ ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر اذلان نے گاڑی روک دی۔ میں نے زوناش کو فون کر کے بول دیا تھا، چوکیدار تم سے کچھ نہیں پوچھے گا، وہ سمجھ رہا ہے تم کل واپس آ گئی تھی۔ اذلان حرم کی جانب چہرہ موڑتا ہوا بولا۔ اور اگر اس نے پوچھا کہ میں آج ہاسٹل سے نکلی نہیں تو پھر؟ حرم پریشانی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ تم اپنی بات پر قائم رہنا کہ صبح تم یونی گئی تھی۔ ہو سکتا ہے اسے دیکھا نہ ہو، سمجھ رہی ہو نا؟ حرم غائب دماغی سے اسے سن رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے میں جاؤں؟ ہاں جاؤ، اور کیا میرے ساتھ چپکی رہو گی؟ وہ پیشانی پر بل ڈالتا ہوا بولا۔ حرم گڑبڑا کر اسے دیکھتی باہر نکل گئی۔ اذلان کے لب دھیرے سے مسکرانے لگے۔ چوکیدار عینی سے بحث کر رہا تھا۔ حرم نے موقع کو غنیمت جانا اور تیز تیز قدم اٹھاتی اندر چلی گئی۔ بنا کسی جرم کے بھی وہ مجرم بن گئی تھی۔ حرم دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ رات کے مناظر پھر سے آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ حرم نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ گزشتہ رات۔ اذلان پرسوچ دکھائی دے رہا تھا۔ تم نماز پڑھتی ہو؟ اذلان اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ حرم نے زبان نہ کھولی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اذلان نے اس کا بازو کھینچا۔ حرم جیسے ہوش میں آئی۔ پڑھتی ہوں نماز۔ اذلان پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ ہاں پڑھتی ہوں، حرم اٹک اٹک کر بولی۔ تو پھر یہ بھی جانتی ہوگی کہ خودکشی حرام ہے، پھر کیا کرنے جا رہی تھی تم؟ اذلان غصے سے گویا ہوا۔ تم اتنے حق سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ حرم نم آنکھوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ لمحہ بھر کو اذلان خاموش ہو گیا۔ تم مجھ سے نکاح کر لو، اس کے بعد کوئی تم پر تہمت نہیں لگائے گا۔ جو کوئی بولے گا میں اسے دیکھ لوں گا۔ اذلان خاموش ہوا تو دونوں کے بیچ خاموشی گونجنے لگی۔ حرم پھٹی پھٹی نگاہوں سے اذلان کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر گہرا سکوت تھا۔ میں تم سے کیسے؟ حرم نے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ دیکھو اگر تم سر اٹھا کر جینا چاہتی ہو تو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ اذلان نرمی سے بولا۔ میں بھائی کی اجازت کے بنا کیسے؟ حرم تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم سوچ لو، میں زبردستی نہیں کر رہا، صرف ایک حل پیش کیا ہے، کیونکہ ایک جان میرے باعث موت کے گھاٹ اتر جائے مجھے گوارا نہیں۔ اذلان بغور اسے دیکھتا ہوا بول رہا تھا۔ حرم بے بسی سے اسے دیکھتی ہوئی چہرہ جھکا گئی۔
میرا ہاتھ بولتے بولتے 2 موتی ٹوٹ کر حرم کے رخسار پر آ گرے۔ پہلے جواب دو مجھے، اذلان ضدی انداز میں بولا، لیکن حرم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا بولے۔ کیا اس طرح کوئی مجھ سے ہتک سلوک نہیں کرے گا؟ حرم معصومیت سے بولی۔ نہیں، اذلان کے لہجے کے مان نے حرم کو حامی بھرنے پر مجبور کر دیا۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، حرم دل پر پتھر رکھتی ہوئی بولی۔ ابھی فی الحال رات ہمیں گاڑی میں گزارنی پڑے گی، کیونکہ اس وقت نکاح کرنا ممکن نہیں۔ صبح ہوتے ہی اس کام کو عملی جامہ پہنا کر میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ آؤں گا۔ اذلان اس کا دایاں ہاتھ پکڑے چلتا ہوا بول رہا تھا۔ شاید اسے شبہ تھا حرم بھاگ جائے گی۔ وہ دونوں اس اندھیری رات اور خاموش رات کا حصہ لگ رہے تھے، خاموش اور تاریک۔ حرم نے آنکھیں کھولی، چہرہ صاف کیا، دروازے پر ہاتھ رکھا اور کھول کر اندر چلی گئی۔ تینوں معمول کے کام کر رہی تھیں۔ حرم دروازے کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ آمنہ کی نظر حرم سے ٹکرائی تو چلتی ہوئی حرم کے پاس آ گئی۔ حرم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آئی ایم سوری حرم، آمنہ بولتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ آمنہ کے بعد انشرا اور آخر میں زناش حرم سے ملی۔ تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں کہ تم اذلان کے نکاح میں ہو؟ زناش ہفکی سے بولی۔ وہ اذلان نے منع کیا تھا کہ یونی میں ہمارا تعلق ظاہر نہیں کرنا۔ حرم سپاٹ انداز میں بولی۔ دیکھا زونی، میں نے تمہیں کہا تھا نا حرم ایسی نہیں ہے، آمنہ کہتی ہوئی حرم کے ساتھ لگ گئی۔ حرم کے چہرے پر پھیکی سی مسکان تھی۔ شکریہ اس ناول کو ریڈ کرنے کے لیے، اور اس ناول کے تمام پارٹس آپ کو اس چینل پر ناول بیسٹ پر مل جائیں گے۔ شکریہ۔